सूरतुल मुमिनून नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आयत नंबर 33 से 50, हक का इनकार नहीं करना। टॉपिक वक़ाला, और कहा, अल मलउ, सरदारों ने, मिन कौमिहिल लज़ीना, इसकी कौम से जिन्होंने, कफरु कुफ्र किया, वकज़्ज़बू, और झुटलाया, बिलिक़ाई, मुलाकात को, आखिरत की, व अतरफ़नाहुम, ताराफ़ा इसका रूट है, और खुशहाली दी हमने इन्हें, तराफा खुशहाली, मालो औलाद की कसरत, फिल हयाती दुनिया, जिंदगी में दुनिया की, माँ नहीं हाजा ये, इल्ला मगर, बशरु मिस्लुकुम, एक इंसान तुम्हारे जैसा। वही एक एतराज़ जो हर नबी से किया जाता था। याकुलू, वो खाता है, मिम्मा, इससे जो, ताकुलूना, तुम खाते हो, मिन्हु, जिससे, व यशरबू, वो पीता है, मिम्मा, इससे जो, तशरबून, तुम पीते हो, यानी कि तुम्हारी तरह ही खाता पीता है। आम तौर पर देखा गया है कि जिनको दुनिया में ज़्यादा नेमतें मिल जाती हैं वही अल्लाह ताला के ज़्यादा नाफरमान हो जाते हैं। कौम आद के सरदारों, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी खुशहाली दी थी, औलाद की कसरत, उनके अंदर भी तकब्बुर आ गया। उन्होंने क्या किया? रसूलों को झुटलाया, रसूलों का इनकार किया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि लोगों को भी रोका कि वो इस पर ईमान ना लाएं, इनकी बात ना सुने। और साथ क्या कहा कि आखिर इनकी बात क्यों सुनो तुम, इसमें ऐसा क्या ख़ास है? तुम्हारे जैसा इंसान है, जैसे तुम इंसान ऐसे ये भी इंसान, जैसे तुम खाते हो ऐसे ये खाता है, जैसे तुम पीते हो ऐसे ही ये भी पीता है, यानी कुछ हटके नहीं है। तो फिर क्यों इसको हम पैगंबर माने, जबकि हर दौर में इंसानों में इंसान ही पैगंबर आया, लेकिन लोगों ने हर बार यही कह के इनकार किया कि ये तो एक इंसान है हमारी तरह, हम क्यों माने। जैसे कि अहले मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे। आयत नंबर 34 देखिए, वलाइन, और अलबत्ता अगर, अतअतुम, इताअत की तुमने, बशरा मिसलकुम, एक इंसान की अपने जैसे, इन्नकुम, यकीनन तुम, इज़ल लखासिरून, तब होगे अलबत्ता खसारा पाने वाले, खसारा पाने वाले, खासिरून अफाला इसका अपोजिट है। 34, सरदारों ने मजीद समझाया कि अगर तुमने अपने जैसे की बात मान ली तो तुम तो यकीनन बड़े नुकसान उठाने वाले हो, ये खसारा ही तो है। अपने ही जैसे आम इंसान को रसूल मानकर तुम उसकी फजीलत और बरतरी को तस्लीम कर लो, जबकि एक बशर दूसरे बशर से अफजल भला कैसे हो सकता है। यानी इसको फजीलत के दर्जे पर मत पहुंचाओ, अगर पैगंबर बनाया तो इसको फजीलत मिल जाएगी, ये तो एक आम इंसान है तुम्हारी तरह। अयइदुकुम, क्या वो वादा देता है तुम्हें, अन्नकुम, के बेशक तुम, इज़ा, जब, मित तुम, मीम वाता, मौत से, मर जाओगे तुम, वकुंतुम, और हो जाओगे तुम, तुराबं व इज़ामा, तुराबं व इज़ामन, मट्टी और हड्डियाँ, अन्नकुम, बेशक तुम, मुखरजून, निकाले जाने वाले हो, मखरज की जमा मुखरजून। ये तुम्हें इत्तला देता है कि तुम जब मरकर मट्टी हो जाओगे तो फिर दोबारा उठाए जाओगे, जिंदा किए जाओगे, यानी कि ये तुमसे इस तरह की बातें करता है। तो क्या कहा, हई हाता, हई हाता, बहुत दूर है, बहुत दूर है, यानी कि जो कलीमा है बाद है, यानी बहुत दूर की बातें, इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। 2 मरतबा ताकीद के नहीं आया है, हई हाता, हई हाता, बहुत दूर है, बहुत दूर है। लिमा, वो जो, तुअदून, तुम वादा किए दिए जा रहे हो, ये बहुत दूर है, बईद है, बिल्कुल बईद है ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है। ये बात हो ही नहीं सकती कि मरने के बाद जब मट्टी हो जाओगे, हड्डी हो जाओगे, भला ये कैसे मुमकिन है कि दोबारा जिंदा कर दिए जाओ।
عقل اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، یعنی یہ لوگ زندہ کرنے کے بعد حساب کتاب اور جنت دوزخ اس سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ سردار قوم کو بہکا رہے ہیں۔ ہیہاتا لما توعدون، بہت دور ہے وہ جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ ان نہیں ہیا یہ الا مگر حیاتنا زندگی ہماری، دنیا کی، نموتو ہم مرتے ہیں۔ دنیا دال نون واو اس کا روٹ ہے، دونوں قریب ہونے کو کہتے ہیں۔ دنیا ادنا کا مؤنث ہے، ادنا سے دنیا، نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم جیتے ہیں، وما اور نہیں نحنو ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والے۔ یہ تو زمانے کا پھیر ہے، وقت کی بات ہے کہ کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے، یعنی کہ یہ لائف سائیکل ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یعنی ٹینشن نہ لو، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ سب ایسی بہکی سی باتیں ہیں۔ جو ایک دفعہ مر گیا بس مر گیا، یہ تو دنیا کا پھیر ہے، جو آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ہلکا لے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نہیں ہوا وہ الا مگر رجل نفترا ایک مرد اس نے گھڑ لیا، فارایا سے اللہ اللہ پر، کذبا وما جھوٹ اور نہیں، نحنو ہم لہو اسے بمؤمنین ماننے والے، یعنی یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے، جھوٹی باتیں بنا رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ پیغمبر ہے اللہ کا، اور یہ کہ جب مر جائیں گے تو زندہ کیے جائیں گے، یہ افطرا ہے، جھوٹ ہے جو یہ شخص اللہ پر باندھ رہا ہے۔ یعنی اتنی بڑی سچائی کو دیکھیں کس طرح سے یہ چھٹلا رہے ہیں، آرام سے انکار کر رہے ہیں جیسے کہ یہ خود سچے ہوں، اور کیا کہہ رہے ہیں، صاف انکار کر رہے ہیں کہ ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں، نحنو لہو بمؤمنین، ہم تو یہ بات کبھی بھی نہیں مان سکتے، یہ بات ماننے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اکثر لوگ غلط باتیں بھی اتنی ڈھٹائی سے کرتے ہیں جیسے کہ واقعی وہ سچ کہہ رہے ہوں، تو اس طرح سے لوگوں میں وہ باتیں کرتے کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے، یعنی جھوٹ اتنا یقین کے ساتھ کہتے ہیں۔ 39 دیکھیے، قالا کہا، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب مدد کر میری بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا۔ ہود علیہ السلام نے اب دعا کی، اور یہ وہی دعا ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام نے بھی پیچھے کی آیتوں میں کی تھیں جو ہم نے پڑھی تھیں، سیم سٹوری چل رہی ہے۔ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جیسے کہ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تھا، بالآخر نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، تو اسی طرح اس پیغمبر یعنی ہود علیہ السلام نے بھی دعا کی بارگاہ الہی میں، اللہ سے مدد مانگی۔ قالا کہا، اما اس مدت میں جو، قلیل تھوڑی ہے، لیصبحن البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے، صاد با اس کا روٹ ہے صبح سے، نادمین نادم سے، نادمین نادم کی جمع، یعنی بہت جلدی عذاب آنے والا ہے جس پر یہ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت یہ پچھتانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا، انہیں اپنے کفر پر، تکذیب پر سخت ندامت ہوگی، انہیں اپنے ان جملوں پر جو آج یہ کہہ رہے ہیں سخت ندامت ہوگی، اور کہیں گے کہ ہم نے پیغمبر کی بات کیوں نہ مانی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ تو پکڑ لیا انہیں چنگاڑ نے، سوات یا ہا اس کا روٹ ہے، صیحہ کہتے ہیں لکڑی کے چیرنے کی آواز کو، بالحق کے ساتھ حق کے، فجعلناہم تو کر دیا ہم نے انہیں غثاء کوڑا کرکٹ، غین تا واو اس کا روٹ ہے، یعنی وہ کوڑا جو سیلاب بہنے پر اوپر آ جاتا ہے، پانی کا جب ریلا بہتا ہے اور کنکر اور جھانک کے ساتھ جو کوڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہانڈی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ 41 اب یہاں پہ صیحہ کی بات ہے، یہ چیخ کیسی ہے، کس کی ہے؟
کہتے ہیں بعض مفسرین کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ ہوگی، بعض کہتے ہیں ویسے ہی ایک چیخ ہوگی جو کسی کے کان برداشت نہ کر سکیں گے، کیونکہ اکثر آواز ایسی ہوتی ہے نا جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، تو یہ چیخ بڑی تکلیف دہ چیخ ہوگی، جس کے ساتھ باد سرسر بھی تھی، یعنی سخت ٹھنڈی ہوا، سخت ٹھنڈی ہوا چلی جو 7 دن 7 راتیں مسلسل چلتی ہی رہی، اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخا اس ہوا نے۔ یہ ہم پیچھے پڑ چکے، یہ قوم آج جو تھی بہت لمبے چوڑے طاقتور تھے نا، اور گھمنڈ کرتے تھے اپنی طاقت پر، پہاڑوں پر ہی اپنے محلات اپنی وادیاں بنا لیا کرتے تھے، اتنی طاقت تھی ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا؟ ہواؤں سے ان کو مارا، ہوا ان کو اٹھا اٹھا کے لے جاتی اور پٹخ دیا کرتی، اور ان کا ایسا حشر ہو گیا جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے گرے پڑے ہیں، یعنی آندھی کے بعد ایسے کوڑا پڑا ہوا تھا جیسے کہ کھجور کے تنے گرے پڑے ہیں سوکھے، یہ بہت لمبے لمبے تھے، تو یہ کوڑے کی طرح پڑے ہوئے تھے، اور ان پر کوئی رونے والا نہ تھا، ان کو کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ اللہ کی رحمت سے دوری ہو ظالم قوم کو، فبعدا للقوم الظالمین۔ ثم پھر انشأنا اٹھائی ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، قوم نوح یعنی عاد کے بعد، ابھی 2 قوموں کا تذکرہ ہوا ہے نا، قوم نوح اور قوم عاد یعنی کہ ہود علیہ السلام کی قوم، تو ان کے بعد قروناً آخرین، قومیں دوسری قومیں اٹھائیں، قاف را نون اس کا روٹ ہے، اور دوسری قومیں کون سی ہے؟ قوم صالح، قوم لوط، شعیب وغیرہ۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، یعنی قوم نوح قوم عاد کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا، یعنی قوم صالح، قوم لوط، شعیب وغیرہ کو، اور مختلف قوموں میں پھر ہم نے مختلف پیغمبر بھی بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حجت نہ ہو، یعنی اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے ہر قوم میں رسول بھیجے، مختلف قوموں میں مختلف رسول بھیجے۔ ماں نہ تسبقو آگے بڑھ سکتی ہے، سین با قاف اس کا روٹ ہے، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے مقرر وقت سے، وما اور نہ، یستاخرون پیچھے ہو سکتی ہے، یعنی کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے نہ اس کے بعد وہ ٹھہر سکتی ہے۔ یہ سب امتیں بھی یعنی کہ قوم لوط اور عاد کی طرح اپنے وقت پر تباہ و برباد ہو گئی، ایک لمحے نہ آگے نہ پیچھے۔ ترتیب کے لحاظ سے بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 3500 قبل مسیح ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3500 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے۔ قوم عاد کا زمانہ 3000 قبل مسیح ہے، قوم سمود کا زمانہ 2500 قبل مسیح ہے، قوم لوط کا زمانہ 2100 قبل مسیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم حضر تھے نا، یہ ان کے بھتیجے بھی تھے، اور شعیب علیہ السلام کا زمانہ 1400 سال قبل مسیح ہے، اور موسیٰ علیہ السلام 1300 سال قبل مسیح، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جتنی بھی قومیں آئی تھیں اپنے وقت پر آئیں اور اپنے وقت پر چلی گئیں، اللہ نے نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے، جو وقت ان کا ختم ہونے کا تھا ان کو ختم کر دیا۔ آیت نمبر 44 دیکھیے، ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے، رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا پے در پے، واو تا را اس کا روٹ ہے، وتر متواتر ایک کے بعد ایک، اور وتر اکیلے طاق کو کہتے ہیں، اوڈ، پے در پے ون آفٹر این ادر، تترا کلہا جب کبھی جا آیا امتن کسی امت میں، رسولہا رسول اس کا، کذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فاتبعنا تو پیچھے لائے ہم، بعضہم ان کے بعض کو، یعنی کہ ہلاکت میں ان کے پیچھے لائے، بعضوں بعض کے، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے انہیں یعنی ان قوموں کو، احادیثا قصے کہانیاں، ہا دال سا اس کا روٹ ہے، احادیث حدیث کی جمع بھی ہوتی ہے
اور احدوث کی جمع بھی ہوتی ہے۔ احدوث جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قصے، کہانیاں، دل بہلانے والی باتیں، اور حدیث جیسے حدیث نبوی، سنجیدہ باتیں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے۔ اور ہم نے اپنے پہ در پہ رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرتے چلے گئے۔ وہ انکار کرتے چلے گئے، ہم ہلاک کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہیں افسانہ بنا کر چھوڑا، صرف ان کے قصے ہی ملتے، ان کا کوئی وارث نہیں، کوئی قدردان نہیں۔ تو نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ پھٹکار ہے۔ تو سبق کیا ہے ان واقعات میں؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم انکار کا رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ پیغمبر کی بات کو مان لیں جس طرح اللہ چاہتا ہے، ویسی زندگی بسر کریں، نہ کہ جیسا لوگ چاہتے ہیں یا جیسا میرا دل چاہتا ہے۔ 45 دیکھیں، ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اخاؤ ہارون اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بھی آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے۔ کون سی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے؟ وہی 9 نشانیاں، وہ سلطان مبین اور دلیل واضح کے، مبین یعنی کہ کھلم کھلا، اور دلیل ایسی دلیل جو دوسرے کو مغلوب کر دے، لاجواب کر دے۔ 45 پھر موسیٰ اور ہارون کو اپنی کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کی آیان سلطنت کی طرف بھیجا۔ کھلی نشانی سند یعنی 9 نشانیاں جس کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے، اور سلطان مبین سے مراد حجت واضح اور دلیل و برہان ہے، جس کا کوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن پڑا۔ وہ لاجواب ہو گئے لیکن پھر بھی نہ مانا۔ الا فرعون، تر فرعون، وملائہ اس کے سرداروں کے، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ قومن لوگ، عالین سرکش، عین لام واو اس کا روٹ ہے، عالی کی جمع، علو کہتے ہیں اونچا ہونا، اس کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے؟ سافلین، عالیہ، عالی مقام۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے کھلی دلیل دیکھی، سنی، مگر انکار کیا، تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق سمجھ آ جانے کے باوجود حق نہ ماننا۔ ان کا تکبر کیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کی قوم ہماری غلام ہے، ابھی آگے آیت میں آئے گا، یہ ہمیں پیغام پہنچائیں گے، یعنی یہ تھا غمت الناس ان کے اندر۔ اور بطر الحق کیا تھا کہ دلائل آ جانے کے بعد بھی کیا کیا؟ حق کو جھٹلا دیا۔ ایسے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بڑے اونچے لوگ تھے، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے تھے، ان کی دولت، سرداری، اونچے مقام نے انہیں سرکش بنا دیا تھا۔ وہ اونچے درجے کے لوگ تھے مگر سرکشی میں، تکبر میں حق کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اکثر یہ جو دولت ہے یہ انسانوں کو تکبر کا نشانہ بناتی ہے اور وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دولت کبھی بھی آپ کے پاس آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ جتنا اللہ نوازے اتنی عاجزی بڑھ جانی چاہیے۔ اب وہ دولت چاہے مال و دولت کی ہو یا علم کی ہو۔ علم کا بھی کیا معاملہ ہے؟ ہم تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر دوسرے ہمیں کمتر سمجھ لگتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ فقالوا تو وہ کہنے لگے، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین 2 انسانوں پر، یعنی وہی بشریت، ہر قوم کا مسئلہ، مثلنا اپنے جیسے، وقومہما اور قوم ان دونوں کی، لنا ہمارے لیے، عابدون تابعدار ہے۔ کہنے لگے ہم اپنے ہی 2 آدمیوں پر، اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے کر آئے، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ لوگ پیغام نہیں سنتے بلکہ کیا؟ پیغام دینے والوں کو دیکھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا مجموعہ بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک عام انسان
وہ بڑے انسان سے بڑی بات بھی کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی غور سے نہیں سنتا. کیوں؟ نام، شان. ہاں جی وہ تو موٹیویشن اسپیکر ہے نا، ان کا تو ایک نام ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ لوگ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اور یہی اکثر کمزوری کی علامت ہے کہ لوگ حق کو قبول کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر آپ اس پیمانے پر لوگوں کو پرکھیں گے تو پھر سوچیں حضرت بلال کے بارے میں، کیا تھا ان کا اسٹیٹس، لیکن ان کی شان کیا تھی. جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی. یعنی ایمان کی دولت تھی نا. ایمان دیکھا جائے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، اس کا کردار. یعنی کہ اصل حال میں جو ہے کہ اس کا حال اصل کیا ہے اس کو پرکھنا چاہیے. اب کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کردار، ان کے عمل کیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام کی وجہ سے ان کی شہرت ہوتی ہے. لیکن ان سے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ عمل میں بہت بہترین ہوتے ہیں، کردار میں بہت بہترین ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو صرف کیا سمجھ میں آئی ہمیں بات کہ کسی کی بھی خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ انسان خاص اور یہ کمتر ہے. بظاہر جو خاص نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خاص نہ ہو، اور جو بظاہر ہمیں کمتر نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بہت خاص ہو. تو عابدون اس کے ساتھ آگے کا لفظ لنا عابدون ہمارے لیے تابعدار ہیں. عابدون عبادت کے معنوں میں آتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں عبادت کے معنی کیا ہے. عبادت کا لفظ صرف نماز روزے کے لیے نہیں آتا، یہ صرف ریچولز کے لیے نہیں آتا. عبادت کا لفظ اطاعت گزاری کے لیے بھی آتا ہے، کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اللہ کے سامنے بھی اسے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جس طرح ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے، نماز پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوپٹہ اتارا پھینکا اور پھر وہی اپنی مصروفیات. ہمیں 24 گھنٹے اپنے رب کے سامنے عاجزی سے کھڑا رہنا چاہیے. ہمیں یہ سوچا چاہیے رب تو ابھی بھی ہے نا، تو رب کے لیے ہمیں 24 گھنٹے عاجزی کے ساتھ سامنے ہر کام جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس میں عاجزی ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر کام عبادت بن جاتا ہے. ہمارا کسی سے بات کرنا، ہمارا کھانا بنانا، ہمارا کسی سے ملاقات کرنا، ہر چیز عبادت بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں 48 فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو. فَكَانُوا، تو ہو گئے وہ مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ہلاک ہونے والوں میں سے. مہلک مفعل کے وزن پر ہے، مفعول ہلاک کیے جانے والے یا ہلاک ہونے والے. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا انجام سمندر میں غرق کر دیے گئے. یعنی جھٹلایا تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. فرعون نے کیا کیا؟ پیغمبر کی بات نہ مانی. یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس وقت کہ فرعون کو جب غرق کیا گیا تھا تو فرعون نے کس کا انکار کیا تھا؟ نبی کا انکار کیا تھا. جبکہ آپ یہ جانتی ہیں اس وقت تورات نازل نہیں ہوئی تھی. اور آج کتنے سارے لوگ ہیں جو احادیث کا انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن پر یقین رکھتے ہیں کہ بس قرآن کی بات مانیں. جبکہ جس طرح قرآن کی اہمیت ہے اسی طرح حدیث کی بھی اہمیت ہے. یہ فرعون اور اس کے ساتھی کیوں غرق ہوئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تھی، اور تورات تو بعد میں نازل ہوئی تھی. 49 دیکھیے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے موسیٰ کتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، لعلکم، تاکہ وہ یہتدون، وہ ہدایت پائیں. فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تورات دی تاکہ وہ بہترین زندگی گزاریں، ہدایت کی راہ پر چلیں. بنی اسرائیل مسلمان امت تھی، پیغمبروں کی اولاد تھی. انہی میں سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اٹھایا. اب ان کو مزید ہدایت کی ضرورت تھی، اس لیے انہیں تورات دی گئی تاکہ شعوری مسلمان بن سکیں. وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیاتن، ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو. حمزہ واو یا اس کا روٹ ہے، إِلَى رَبْوَةٍ، طرف بلند جگہ کے. را با واو اس کا روٹ ہے، وہی لفظ جو پیچھے آیا تھا ربا سے زائد اونچی جگہ کو کہتے ہیں ربا، سود.
ذاتی قراری معین، قرار سکون والی، وہ معین اور بہتے چشمے والی. اس کے دو روٹ ہیں، میم عین نون اور عین یا نون. میم عین نون یعنی کہ آرام سے بہنے والا جھرنا، بہتے چشمے کی بات ہو رہی ہے. اور عین نون جو ہے وہ آنکھ کو کہتے ہیں نا. 50 دیکھیں، یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ ماں اور بیٹا یہ دونوں نشانی کس طرح ہیں. ماں وقف کی گئی تھی اللہ کے لیے، اور ماں کے پاس بھی موسم پھیلاتے تھے، اور ماں کو کسی مرد نے چھوا نہیں تھا، لیکن وہ ایک پریگننٹ ہو گئی تھی اور بچے کو جنم دیا تھا. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ماں ایک اللہ کی طرف سے نشانی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو بہت طویل فہرست ہے، اگر ہم اس کو بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا نشانیاں دی تھیں. تو اس کی دو آرا ہیں. ایک جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے پر تھے، جب یہ جو بات ہے نا یہاں پہ الا ربوتن ذاتی قراریوں و معین، اس کے بارے میں کیا رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے، جب اسی جگہ سے چشمہ بہا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، اس جگہ کی طرف اشارہ ہے. یا وہ جگہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ دشمن ہو گئے تھے، تو ان کی ماں جو ہے ایک بہت محفوظ جگہ، اونچی جگہ پر ان کو لے کے چلی گئی تھی. ایک آرا یہ ہے، ایک رائے یہ ہے. اور چشمہ جو جاری ہوا تھا اس کے بارے میں بھی قول مختلف ہیں. ایک چشمے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جس وقت ڈیلیوری ہو رہی تھی تو ان کے پیروں کے نیچے سے چشمہ بہا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اونچی جگہ، اس کی دوسری رائے یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے. آیت نمبر 51 دیکھیے، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر. رسول جو ہے اے پیغمبر ہو، رسول کی جمع. یا ایھا الرسول، اے پیغمبرو، کولو کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے. طیبات کی جمع طیباتی. وَعْمَلُوا اور عمل کرو، صالحاً نیک یعنی کہ شریعت کے مطابق. انی بے شک میں، بیما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جانتا ہے. آیت نمبر 51 سے 77 حلال رزق اور عمل صالح ہے، اس کا ٹاپک ہے. یہاں پہ خطاب ہے تمام رسولوں کو. رسول کی جمع، تو خطاب ہے تمام رسولوں کو. اگرچہ تمام رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن جمع کی صیغے میں خطاب سے مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم ہر رسول کو دی تھی. ایک طرف لینے کی بات ہے اور ایک طرف دینے کی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان میں سے بہترین، عمدہ، پاکیزہ، حلال کو استعمال کرو. کولو یعنی کہ کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، عمدہ کھاؤ، اور جواباً عمدہ کام کرو. یعنی کہ اچھا کھا رہے ہو، پاکیزہ کھا رہے ہو، اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ اچھے عمل بھی کرو. عمدہ، حلال، پاکیزہ رزق سے ہی عمدہ عمل ممکن ہے. یعنی اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ بہت اچھے عمل کریں، خوب نیکیوں کے کام کریں، اللہ کے آگے عاجزی انکساری کریں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رزق حلال کھانا پڑے گا. جو رزق حلال ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکیوں سے روکتا کون ہے؟ جو حرام رزق ہوتا ہے. تو حلال رزق ضروری ہے. پھر آپ یہ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ حلال کے معنوں میں تو ہے، لیکن پاکیزہ ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے. لیکن آج ہم ہر وہ چیز کھا رہے ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہے. ہمیں بہت زیادہ روغن چاہیے، بہت زیادہ مرچیں چاہیے، بہت زیادہ چکن چاہیے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. ہمیں ہر وہ چیز کھانی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز ہماری صحت کے لیے اچھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی پاکیزہ چیزیں ہیں. اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گی تو صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے جیسے بھی میں نے حدیث بتائی نا کہ لوگ اس چیز پر غفلت میں، تو وہ کیا ہے؟ صحت. تو صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. صحت ہے تو آپ اچھے عمل کر سکتی ہیں، نیکیوں کی طرف جا سکتی ہیں، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور پھر صحت مزید کیسے ممکن ہے؟ اسراف نہ کریں، کھائیں لیکن تھوڑا کھائیں. جیسے ہم نے پیچھے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کھانا تھوڑا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ صحت اچھی ہوتی ہے. تو پاکیزہ میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ ایک تو حلال، طیب، اور ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ دیتی ہے، اور اعتدال. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کھانے کے بعد پھر تو ہمیں کھانے کی اجازت دے رہے ہیں. کھاؤ، بہت مزہ آتا ہے تمہیں کھانے پینے میں تو کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے. لیکن ہاں،
کھانے کے بعد تم نے عمل بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ کھایا پیا سو گئی, نماز کی تمہیں فکر نہیں ہے. نہیں, نمازوں کا اہتمام, عبادات کا اہتمام, قرآن کو سمجھنا, غور و فکر کرنا, یہ تمام چیزیں لازم ہیں. تو یہ صورت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمارے صحت اور کردار کو خوبصورت بنا رہی ہے یہ آیت, اور ہمیں نیک اعمال کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے نا کھانے پینے سے روکتا نہیں ہے, اجازت ہے, بلکہ حکم دیتا ہے کہ کھاؤ اور پاکیزہ. لیکن بات کیا ہے کہ ہمیشہ کھانے میں اعتدال کرو, اور کھانا پینا ہی تمہاری زندگی کا مقصد نہ بن جائے. کیونکہ بے مقصد زندگی گزارنے والے صرف کچن میں گھسے رہتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ صبح سے شام تک صرف کھانا ہی پکانا, چولہا مسلسل چلتا ہی رہتا ہے. تو کھانا پینا بھی اگر عبادت کرنا ہے تو اس کے لیے حدود قائم کرنا ہوگی, کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے کہ ہم نے کیسے کمایا اور کیسے کھلایا. تو کھانے پکانے میں بھی اعتدال ضروری ہے. آپ سارا دن کچن میں نہیں رہ سکتی, آپ نے اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, آپ نے قرآن کو پڑھنا, اس پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ 3 ٹائم میں کھانا پکاتی ہوں, مجھے فرصت نہیں ملتی, تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. آپ پاکیزہ اور طیب نہیں کھا رہی, آپ اس رزق کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ کھائیں اور نیک عمل کریں, یہ آپ امانت میں خیانت کر رہی ہیں. آپ لے تو رہی ہیں, آپ دے نہیں رہی ہیں. یہاں پہ لینے کی اور دینے کی 2 باتیں آئی ہیں. تو ہمیں جب لینا آتا ہے تو ہمیں دینا بھی آنا چاہیے. آیت نمبر 52 دیکھیے. وَإِنَّا, اور بے شک, هَذِهِ, یہ, امتکم, امت تمہاری, امتا واحدا وَأَنَا, امت ہے ایک ہی, اور میں, ربکم, رب ہوں تمہارا, فاتقون, پس ڈرو مجھ سے. اسی کے ساتھ 53 بھی لے لیجئے. فتقطعوا, تو انہوں نے جدا جدا کر لیا, امرہم, معاملہ اپنا, بینہم, آپس میں, زبورا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے. زابا را اس کا روٹ ہے, لوہے کی سیل کو کہتے ہیں. کلو حزب, ہر فرقہ یعنی کہ گروہ, بما, اس پر جو, لدیہم, ان کے پاس ہے, فرحون, فرح سے خوش ہیں, یعنی فرح اچھے اور برے دونوں معنوں میں آتا ہے. یعنی ایک خوشی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ خوش ہونا, اور ایک خوشی ہوتی ہے اطراء کے تکبر کے ساتھ خوش ہونا. تو یہ دونوں میننگز میں آتا ہے. آیت نمبر 52 اور 53 کی تفسیر. بتایا جا رہا ہے کہ دین ہر دور میں ایک ہی رہا ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ. تو دین تو ہر دور میں ایک ہی رہا ہے. تمام پیغمبر ایک ہی رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے ہیں. امتن سے مراد دین ہے, اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو, جب دین ایک ہے, جب سارے پیغمبروں نے ایک ہی اللہ کی طرف سب کو بلایا ہے, تو جب میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو. تم کس سے ڈرتے ہو؟ دنیا سے, دنیا داری سے, دنیا دار لوگوں سے. تو کیا کرو؟ ایک اللہ کی طرف رجوع کرو. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین چھوڑ کر الگ الگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں, گروہ گروہ بن جاتے ہیں, اور اپنے عقیدہ و عمل پر خوش ہوتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, گمراہی کا راستہ کیوں نہ ہو. ہر کوئی اپنے ہی فرقے کو سب سے بہترین کہتا ہے. کوئی غور و فکر نہیں کرتا کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. دنیا کے ہر معاملے میں غور و فکر کرنا ہے, ریسرچ کرنا ہے, لیکن دین کے معاملے میں بس جیسے دنیا چل رہی ہے, جو لوگ چند دین کے کام کریں ہم بھی کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. 54 دیکھیے. فَذَرْهُمْ, تو چھوڑ دیجئے انہیں, واو زال را اس کا روٹ ہے, فی غمرتہم, ان کی غفلت میں, غین میم را اس کا روٹ ہے, حتی حین, ایک وقت تک. یہ کون سا وقت ہے؟ موت کا وقت. اچھا تو چھوڑو انہیں, ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک, کیونکہ ایسے لوگوں کو عام طور پر سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ دین کی طرف نہیں ہوتے انہیں دین کی طرف لانا پھر آسان ہوتا ہے, لیکن جو خود کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں ان کو کوئی دین کی بات بتائیں, پھر دیکھیں ان کا رویہ, سب پتہ ہے ہمیں, ہم جانتے ہیں, ہمارا گھر بھی شروع سے دیندار ہے, ہماری اماں نے ہمیں سب بتایا ہوا ہے. ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے. وہ جو رسمیں کر رہے ہوتے ہیں, بدعات کر رہے ہوتے ہیں, اس پر اس قدر جمے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا.
کہ آپ یہ غلط کر رہی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ بس یہی صحیح ہے، آپ جو ہے نا بس چپ ہی ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ایسی لوگوں کی بات ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو ان کو دین کی طرف لانا بہت مشکل ہے۔ تو کیا کہا، ان کو چھوڑ دو، ان سے زیادہ بحث مت کرو، اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ کون سا وقت آ جائے، حتی حین، ان کو موت آ جائے۔ موت آئے گی نا پھر پتہ پڑے گا کہ ابھی تو جو میں محنتیں کر رہی تھی وہ ساری بدعت تھی، وہ دین کا حصہ تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حق بات کوئی کہے تو سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے تاکہ حق بات دل میں اتر جائے۔ 55 دیکھیے، اَیَحْسَبُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما کا بے شک، نمدوہم، جو ہم مدد دے رہے ہیں انہیں، بھی ساتھ کسی بھی چیز کے، من مالیوں و بنین، مال سے اور بیٹوں سے۔ یہ ہے سارا مسئلہ۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہے نا کہ ہم کسی کو اتنا پھلتا پھولتا دیکھتے نا تو ہم کیا کہتے ہیں، لگتا ہے یہی ٹھیک ہے، ہم کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک کر رہے ہیں، ہم سے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دیکھو اس کے پاس سب کچھ ہے، ان کے بچوں کے نصیب بھی کتنے اچھے ہیں، ان کا گھر بھی کتنا بڑا ہے، ان کو اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم بھی یہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، اچھا تو چھوڑو، جس شخص کے پاس مال و دولت، خوشحالی، آسانیاں ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک قابل اور بہترین انسان ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں، اس لیے اتنا کچھ جو میرے پاس ہے وہ کیا ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میرے پاس بڑی سکلز تھی، یہ ساری میری تو پلاننگ تھی، میں نے ایسے کیا تھا نا تو مجھے ایسا ملا۔ یعنی کہ سارا کریڈٹ کہاں لے کے جاتا ہے، اپنے اوپر، جبکہ ساری خیر کہاں لے کے جانی چاہیے ہمیں، اللہ کی طرف۔ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی کسی بھی معاملے میں، چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے ترقی کا معاملہ ہو، چاہے مال و دولت کا معاملہ ہو، سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ جن کو بہت کامیابیاں مل جاتی ہیں، اللہ اولادیں بھی دیتا ہے تو نصیب و والی دے دیتا ہے، دولت بھی مل جاتی ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں، میں بہت قابل ہوں۔ اکثر لوگوں کی زبان سے آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، میں نے یہ کیا تھا نا، میں نے اس طرح سے ایک فیصلہ کیا تھا نا، سارا کیا میرا ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسی ہی لوگوں کی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ کا جو مال اور دولت دینا ہے وہ حقیقت میں آزمائش کے لیے ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تنگ دستی سے بڑی آزمائش مال و دولت کا مل جانا ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، جتنی بھی خوشحالی مل جائے بس جی میرے سے رب بڑا راضی ہے۔ تو آیت نمبر اب دیکھیں 56، نسارعو، کہ ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، فی الخیراتی، بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ نہیں وہ شعور رکھتے۔ یعنی کہ ہم جو بھی انہیں نواز رہے ہیں یہ کیا ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ مہلت ہے، یہ مال و دولت، یہ اولادوں کا ملنا، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اصل معاملہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں۔ پھر دیکھیں 57، ان الذین، بے شک وہ جو، ہم وہ، من خشیتی، خوف سے، ربہم، اپنے رب کے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ آیت جو میں نے ابھی استقبال رمضان میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں 57 میں، اصل کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے، اس کی بڑائی کی وجہ سے خوف کرتے ہیں، اس کی عظمت سے محبت کرتے ہیں، اور یہ عظمت کیا ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ بڑی بڑی نیکیوں کے کام کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا بھی یا نہیں، پتہ نہیں آج میں صحیح سے پڑھ بھی پائی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ نے آج قبول کیا بھی ہوگا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی کچھ کرتا ہے تو بس بہت کر لیا میں نے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے رب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور انہیں یہی فکر لگی رہتی ہے کہ رب کو وہ عمل پسند آیا بھی یا نہیں، اور وہ اپنے رب کی رضا کی تلاش کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، جہاں انہیں لگتا ہے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہوگا فوراً کنارہ کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نیکیوں میں کون آگے بڑھ سکتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اسے تھوڑا عمل بھی کیا لگتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، بڑا عمل بھی کیا لگتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ یہ کہتا ہے ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ تو یہ
اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ یہ میرے خاص بنتے ہیں۔ ہم من خشیت ربہم مشفقون، وہ خوف سے اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ جو ہم وہ بھی آیاتی، آیات پر، ربہم اپنے رب کی، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیات ہر احکامات پر ایمان لے کر آتے ہیں، کائنات میں موجود نشانیوں پر بھی توجہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور ہر چیز پر، ہر بات پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس پر ان کا پورا ایمان ہوتا ہے۔ ان کا ایمان کا جو لیول ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ آیات پر اپنے رب کی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو ہم وہ بھی ربہم اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون نہیں وہ شریک کرتے۔ 59، یعنی کہ وہ ہر طرح کے شرک سے بچتے ہیں، ان کے قول و فعل میں شرک نہیں ہوتا، بلکہ ہر طرح کے شرک سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 60 بھی دیکھ لیجئے۔ والذین، اور وہ جو یؤتون دیتے ہیں، ماں جو کچھ آتو وہ دیتے ہیں، وقلوبہم جبکہ دل ان کے وجلتن لرزتے ہیں، واو جیم لام اس کا روٹ ہے، انہم کہ بے شک وہ الی ربہم طرف اپنے رب کے، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا راجعون، یہ اگر ذہن میں رہے، انسان اس کو ہمیشہ یاد رہے، الی ربہم راجعون، مجھے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو بس وہیں کا ہی سامان کرنا ہے نا، میں کیا ادھر ادھر اپنے آپ کو تھکا رہی ہوں، میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہوں، الی ربہم راجعون، مجھے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اسی وجہ سے وقلوبہم واجلۃ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں الی ربہم راجعون پر مکمل ایمان ہے۔ حضرت عائشہ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، کیا یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اسی لیے ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ ان سے مراد وہ شخص ہے جو رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خیرات کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر، یہی لوگ یہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کی خاصیت بیان کر رہا ہے جو اپنے رب سے اتنا ڈرنے والے، دل ان کے کانپتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ الی ربہم راجعون، وہ اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے، اس لیے کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، ہم نے کبھی سوچا کوئی بھی عمل کر کے کہ اللہ نے قبول کیا ہوگا یا نہیں؟ ہم تو مکمل یقین رکھتے ہیں ہو گیا ہوگا قبول۔ ہماری نمازیں کیسے ہوتی ہیں؟ نمازیں ہماری اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ذہن کہاں سے کہاں جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بڑے مطمئن ہوتے ہیں، نہ لرزتے ہیں، نہ کانپتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ کہتے ہیں کہ اللہ اتنی خراب نماز پڑھی تھی میں نے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا میری نماز کے ساتھ، آسمانوں پر گئی ہوگی تو پتہ نہیں دروازے کھلے ہوں گے یا نہیں کھلے ہوں گے، اللہ نہ کرے اس نماز نے کہیں مجھے بد دعا تو نہیں دے دی کہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا اللہ تو اس کو بھی برباد کر دے۔ یعنی ہم یہ تمام باتیں بھول چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہر چیز غفلت میں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، عبادات ہو، بس رسمی مسلمان بنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان شعوری مسلمان بنتا ہے نا تو یہ تمام احادیث، یہ احکامات ذہن میں رہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ایک خوف طاری رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا یا نہیں کیا۔ پھر وہ مسلسل اسی فکر میں رہتا ہے اور پھر مزید اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ 61 دیکھیے، اولئک یہی لوگ ہیں، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائیوں میں، وہم اور وہی لہا ان کے لیے، سابقون سبقت کرنے والے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب نیکی کا موقع مل بھی جاتا ہے نا تو پیچھے ہو جاتے ہیں، آ نہیں سکتی نا، کر نہیں سکتی نا، مجبوریوں کی ایک لمبی لسٹ ہم بیان کر دیتے ہیں، عذر ہم پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کی تو نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ دوڑ لگا دیتے ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بھی بہانہ نہیں، اللہ کا راستہ، دین کا راستہ، نیکی کا راستہ، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، نیکی کر کے بیٹھتے نہیں بلکہ مزید نیکیوں کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، کیونکہ انہیں مزید اپنے رب کی رضا چاہیے ہوتی ہے۔
یہ اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھائی سے اچھائی کی طرف قدم بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں. ولا اور نہیں نکلفو ہم تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق. کہاں پڑھتی ہیں آپ یہ آیت بار بار؟ ہاں. ولدینا اور ہمارے پاس کتاب ینطقو ایک کتاب ہے جو بولتی ہے. نون تو قاف یعنی کہ ہماری زندگی کی ریکارڈنگ بتائی جا رہی ہے. اس کتاب کی طرف اشارہ ہے. بالحق کی ساتھ حق کے. بہت اہم آیت ہے یہ بھی. وہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. آیت نمبر 62. اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. ہم کہتے ہیں نا ہے بیچاری کا کیا ہوگا، کیسے صبر آئے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. اللہ نے ان میں اتنی طاقت دیکھی تھی. اللہ جانتا تھا یہ میری بندی صبر کر لے گی. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ سہ نہ سکے. ہر کام کرنے کے درجات ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کام کرتا ہے. اب اگر اللہ نے کسی کو ادنا درجے کی ذہنی صلاحیت دی ہے اور وہ اس کو بھی لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، تو اس کو اس کا اجر اس کی کوششوں کے مطابق ملے گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح شام محنت کرتے ہیں اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہو پاتا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی صلاحیتیں ہیں. کسی کو اللہ نے بڑا نوازا ہے اور کسی کے پاس اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن اجر اللہ نے برابر رکھا ہے. یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک بہن ہے، ان سے اپنا سبق یاد نہیں ہوتا لیکن دوسری فوراً یاد کر لیتی ہے. وہ جو جن سے یاد نہیں ہوتا نا، اللہ ان کی کوششوں کو دیکھتا ہے، اور جس نے یاد کر کے سنایا تھا نا اس کے برابر اس کے اجر دے دیتا ہے. کیوں؟ کوشش اس نے بھی اتنی کی تھی اور اس نے بھی اتنی ہی کی تھی. صرف اللہ کوششیں دیکھتا ہے. میرے اور آپ کے پاس جتنی بھی طاقت ہے ہمیں وہ لگانی ہے. اب ہم وہ کام ٹھیک طریقے سے کر پائیں یا نہ کر پائیں، اللہ دیکھ رہا ہے ہم نے کوشش کتنی کی تھی. تو آپ لوگ اس چیز کو لے کے ٹینشن کا شکار نہ ہو جایا کریں کہ میں تو کر ہی نہیں پاتی. نہیں، اللہ تعالیٰ اجر آپ کو برابر دے گا. پوزیشن جس کی آ گئی اور جس کے نمبر کم ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس نے کتنی کوشش کی تھی. آپ لوگ اس چیز کو بھی لے کے ڈسکس نہ کیا کریں آپ کے نمبر کتنے ہیں، آپ کے کتنے نمبر ہیں، اس کی پوزیشن آ گئی. یہ سب یہاں کی پوزیشن ہے. اصل پوزیشن تو اللہ کیا ملے گی، اصل اعزاز تو اللہ کیا ملے گا. اور پھر وہی بات، اللہ صرف کوششیں دیکھتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھے گا آپ تو اپنی کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی نا، آپ جنت میں جائیں. اللہ یہ دیکھے گا کہ کس نے کوشش زیادہ کی تھی. اللہ کوششوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے، محنتوں کو دیکھتا ہے. تو یہاں سے ہمیں محنتوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے. یہ بات ہوئی نا یہاں پہ ایک کتاب. وہ کون سی کتاب ہے؟ جو ہر ایک کا ٹھیک ٹھیک بتانے والی ہے. اقرا کتابی کا، پڑھ اپنی کتاب. کبھی اس کتاب کو بھی ذہن میں رکھا کریں. میں جو بول رہی ہوں، جو میں کہتی ہوں، وہ سب ریکارڈنگ ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. سوچیں تو صحیح، ایک دن کے اپنے الفاظ پر ہی سوچ لیں. 1 گھنٹے جو آپ نے کہے تھے وہی سوچ لیں کہ پوری دنیا کے سامنے وہ رکھے جائیں گے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، آپ نے یہ بات سوچی تھی. یعنی آپ کی سوچ آپ کی زبان ادا کر دیتی ہے. آپ جیسا سوچیں گی نا وہ زبان پر خود بخود آ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ سوچ بھی بہترین بنائیں، کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ آپ کی زبان ہوتی ہے. ہماری سوچیں غلط ہوتی ہیں تو ہماری زبان بھی غلط جملے کہہ رہی ہوتی ہے. تو سوچ اچھی ہوگی تو زبان اچھی ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کتاب ہے جو تمہارا ٹھیک ٹھیک حال بتانے والی ہے. سب کچھ تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں، یعنی کہ تمہارا نامہ اعمال کی طرف اشارہ ہے. لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا لا یظلمون وہم لا یظلمون. یاد رکھنا یہ جو لکھا جا رہا ہے نا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی. سب کچھ ٹھیک ٹھیک لکھا جائے گا. کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ انصاف ہوگا. تو آپ کیا کریں؟ صرف محنت کریں، باقی سب اللہ دیکھ رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. آیت نمبر 63 اور 64 ایک ساتھ دیکھ لیجئے. پھر آیت نمبر بلکہ قلوبہم دل ان کے فی غمرتم غفلت میں ہے. غین میم را اس کا روٹ ہے. من ہاذا اس سے، ولہم اور ان کے لیے اعمالم کئی اعمال ہیں.
من دونی علاوہ ذالکا اس کے ہم وہ لہا انہیں عاملون کرنے والے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذنا پکڑیں گے ہم مترفیہم ان کی خوشحال لوگوں کو بالعذابی ساتھ عذاب کے اذا تب یک ہم وہ یجأرون چلانے لگیں گے. جیم حمزہ را اس کا روٹ ہے. 63 64 سب سے زیادہ غفلت خوشحال لوگوں میں ہوتی ہے، وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آسائشیں انسان کو سکون کے بجائے مزید مصروف کر دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا آسائشیں ہونی چاہیے، آسائشیں جو ہے نا انسان کو مزید مصروف کر دیتی ہیں. کیسے؟ چھوٹا گھر ہوتا ہے، تھوڑا سا فرنیچر ہوتا ہے، تھوڑے سے کپڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کام ہوتا ہے. بڑا گھر ہوتا ہے، بہت سارا فرنیچر ہوتا ہے، بہت سارے برتن ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں. پھر جتنی آسائشیں ہوتی ہیں، جتنا پیسہ ہوتا ہے، ہر بار کچھ نیا لانے کو دل چاہتا ہے. انسان اپنے مال میں اپنی آسائشوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، پھر حق کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم کیسے نکالوں؟ آج مجھے فلاں جگہ شاپنگ پہ جانا ہے، آج مجھے اپنے گھر میں کلر کروانا ہے، آج مجھے اپنے گھر میں جو ہے فرنیچر نیا ہے اس کو سیٹ کروانا ہے. یعنی کہ وہ مزید مصروف ہو جاتا ہے، اس کے کام مزید بڑھ جاتے ہیں. تو جب ان کی پکڑ ہوتی ہے، یعنی کہ جو دنیا میں مست ہوتے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں اور حق کے قابل نہیں رہتے، تو جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ چلانے لگتے ہیں. ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ بہت اہم بات ہے کہ جن کو آسائشوں میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، ان پر جب کوئی غم آ جاتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ چیخنے اور چلانے لگتے ہیں. وہ جو تکلیفوں میں رہتے ہیں نا، انہیں صبر کی عادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ آسائشیں انسان کو کمزور اور بزدل بنا دیتی ہیں، ڈرپوک بنا دیتی ہیں. کیسے؟ جو ملا ہے وہ کھونا چاہے، جو آیا ہے وہ چھیننا چاہے. یہی ڈر انسان کو کمزور بناتا چلا جاتا ہے. پھر ان چیزوں کے بغیر رہنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ لوگ جب حق کے لیے، اللہ کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو بہت مشکلات اچانک ان کو پکڑ لیتی ہیں. جو آیا تھا وہ سب دھیرے دھیرے جانے لگ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جو مال ملا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ سے جڑے رہو، کہ اللہ جو دیا ہے نا اس کی حفاظت کرنا، اس کو ہمارے لیے خیر بنانا، اس کے شر سے بچانا. یہ دعا ہمیں لازمی کرنی چاہیے. اب جب یہ چلائیں گے، چیخیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی خوشحالی کا جو جس میں یہ رہتے تھے، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو ساتھ عذاب کے، تب یکا یک وہ چلانے لگیں گے. لا یجأرو نہ تم چلاؤ، الیوم آج، انکم بے شک تم منا ہم سے، لا تنصرون نہ تم مدد کیے جاؤ گے. یعنی اس غم کی گھڑی میں اللہ ان کو تھامتا نہیں ہے، انہیں حوصلہ نہیں دیتا، انہیں صبر نہیں دیتا. کہتے ہیں نا کہ جس کو صبر نہیں آتا اللہ تعالیٰ چھوڑے ہوئے ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے حادثوں کے بعد اکثر لوگ سنبھلے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے مطمئن ہوتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو رب سے غافل ہوتے ہیں وہی تو چیختے اور چلاتے ہیں، وہی تو صبر نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی فریاد کو نہیں سنا، ہم نے انہیں صبر نہیں دیا. انکم منا لا تنصرون بے شک تم ہم سے اب مدد نہ لیے جاؤ گے، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی غم آتا ہے تو کوئی آ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے نا تو بڑا دلاسا ملتا ہے. انسان کے ذہنوں میں وہ باتیں رہ جاتی ہیں کہ غم کی حالت میں اگر کسی نے آپ کو سہارا دیا ہوگا نا، وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. اور جس نے نہیں دیا ہوتا آپ زندگی بھر کہتی ہیں مجھے یاد ہے اس گھڑی میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو میرے بندے ہوئے ہیں میں ان کو ہی سہارا دیتا ہوں، انہیں ہی صبر ڈالتا ہوں ان کے دلوں میں. اللہ اکبر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کہا کہ تم نہ چلاؤ آج، بے شک تم ہم سے کوئی مدد نہ کیے جاؤ گے، یعنی ہم تمہاری کوئی مدد نہ کریں گے.
66 دیکھیں، قد تحقیق کانت تھی آیاتی میری آیات تتلا پڑھی جاتی تھی علیکم تم پر، فکنتم تو تھے تم علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنکسون تم پھر جاتے تھے، یعنی کہ جہاں قرآن کلاس ہو رہی ہے وہاں سے بھاگ جاتے تھے، نظر ہی نہیں آتے تھے، میری قرآن کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں لیکن تم تنکسون تم بھیج جاتے تھے۔ نون کاف صاد اس کا روٹ ہے نکوس، کسی چیز سے واپس جانا، پیچھے سے پیچھے ہی چلے جانا، یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور نکلتے نکلتے نکل ہی چلے جاتے ہیں۔ تنکسون 66 اس لیے کیونکہ تم میری آیات کو جہاں پڑھی جاتی تھی اس کو تم نہیں سنتے تھے، تمہیں پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں جگہ قرآن کا اہتمام ہے، درس ہے، تم اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، تم وقت نہیں نکالتے تھے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہ تھا، تمہارے گھر کے کام، تمہاری ذمہ داریاں میری کتاب سے تمہیں روک دیتی تھی۔ اچھا، اور اگر کبھی موقع مل بھی جاتا کہ کوئی تمہیں قرآن کی آیت سناتا تو تم وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاتے، تو اسی لیے تمہاری یہ سزا ہے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، یعنی کہ اللہ نے اوپر ان کی سزا بھی سنائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سزا کی وجہ بھی بتائی۔ مستکبرینا تکبر کرتے ہوئے، بھی ساتھ اس کے، سامرن رات کو باتیں کرتے ہوئے، سین میم را اس کا روٹ ہے، سمر کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے قصہ گوئی کرنا، تہجرون تم بےہودہ گوئی کرتے تھے، ہا جیم را حجر کہتے ہیں کترانا، ادھر ادھر نکل جانا، اور حجر کہتے ہیں بد زمانی فحش کلامی کو۔ 67 اپنے گھمنڈ میں تکبر میں اللہ کے احکام کو نہ سننا، بلکہ اپنی بیٹھکوں میں، یعنی کہ اپنے جو سرکل ہوتے ہیں جہاں تمہارے دوست تمہاری دوستیں بیٹھتی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ تم کیا کرتے ہو؟ دین کا مذاق اڑاتے ہو، فحش باتیں کرتے ہو، بے مقصد قصے کہانیاں سناتے ہو، وقت کو ضائع کرتے ہو، یعنی کہ ان کی خامیاں بتائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں خامیاں آپ نوٹ کریں، اوپر کیا کہا تھا کہ قرآن نہیں سنتے تم، ہے نا، قرآن کلاس سے بھاگ جانے والے، قرآن کی آیتوں سے انکار کرنے والے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، یہ جو ہے نا دوسری بات، یہ بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کیسے؟ ایک تو تکبر لوگوں میں بہت ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، میں زیادہ جانتی ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ تکبر انسان کو بہت ساری خیر سے روک دے دیتا ہے، یعنی انسان خیر حاصل نہیں کر پاتا۔ ذرا سا پڑھنے کے بعد انسان سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہو چکا ہوں، ذرا سے لوگوں سے بڑے تعلقات ہو جاتے تو بس کہتے ہیں بس اب ہمیں جو ہے نا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو تکبر ایک تو مین چیز بتائی کہ ان کی تکبر جو ہے بہت اہم چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہر خیر سے رک گئے۔ پھر یہ جب ساتھ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے سامرن، اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر لینا تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ کس بات کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ راتوں کو وقت ضائع کرنا ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی کا بہت بہت عام حصہ ہے۔ ہمارے مردوں کو راتوں کو باہر بیٹھ کے بڑا مزہ آتا ہے وقت ضائع کرنے میں، اب وہ چاہے لیڈو ہو یا آپس کی گپے ہوں، چائے پینا ہو۔ خواتین راتوں کو بہت سارے پہ ڈرامے اور وہ سوشل میڈیا پہ وقت گزارے، یا پھر اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ ہم ساتھ مل کے کہیں جگہ کہیں رکے میکے میں، کہیں دین کی کوئی بات نہیں ہوتی، ساری رات باتیں کریں گے آج، ہے نا، اور وہ کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، صرف وقت ضائع کرنا۔ تو یہ بہت کامن ہے، یہ چیزیں بہت عام ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے اس چیز کو یہاں ڈسکس کیا ہے، تو میں تو جب اس آیت کو پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو بہت کامن ہے اللہ جی، راتوں کا وقت۔ یاد ہے ایک دور آپ کو ذرا پیچھے جائیں، نیا اسٹینڈ شروع ہوا تھا تو فلم لگتی تھی، وہ مونگ پھلیاں آ رہی ہیں، رات کی چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ مہینے میں ایک فلم آتی تھی، کیا اہتمام ہوتے تھے۔ اور یاد ہے وہ اور پرانا دور راتوں کا کہ ایک گھر میں وسیار آ گیا تو پوری گلی میں وہ لیٹیں چھائی ہوئی ہوتی تھی، تو یہ چیزیں کیا تھی، بہت عام تھی۔ اب ذرا دور چینج ہو گیا ہے، اب بھی بہت عام، اب موبائل کے ساتھ ہیں یہ تمام چیزیں، جتنا وقت ہمارا یہ موبائل لے رہا ہے، ساری بیٹھک ہے تو ہماری موبائل میں، یہ موبائل ہر کسی کا وقت کھا رہا ہے، زندگی کھا رہا ہے، حقیقت میں یہ ہے۔ جتنا بھی آپ اس سے بچنا چاہیں نا، سارے کام کر لیں گی، کچن کے کام کر لیں گی، سکون کب ملے گا جب موبائل ہاتھ میں آئے گا، اب دیکھتی ہوں کیا ہوا، کیا کرنا ہے، ہاں یہ اہم کام تھا جو کر لیا۔ نیٹ نہ چل رہا ہو، کیا حالت ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، سب پریشان، یہ نیٹ کیوں نہیں چل رہا، لگتا ہے پوری دنیا سے کٹ گئے۔
تو یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ ہمیں یہی احساس دلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ راتوں کو مل کر بیٹھ کے قصے کہانیاں سنانا، بے مقصد کی باتیں، اور جو ہے یہ رات کا وقت جبکہ اللہ نے کس چیز کے لیے رکھا تھا کہ تم آرام کرو اور سو جاؤ اور پھر مجھ سے ملاقات کرو. میں نے تو تمہیں یہ وقت اس لیے دیا تھا کہ تم سو جاؤ گی نا جب 11 بجے، اور پھر جب اٹھو گی 2 بجے، دیکھو میں تمہیں کیسا فریش کرتا ہوں. آج سائنس کہتی ہے کہ سب سے اہم جو وقت ہوتا ہے نا 10 سے یعنی کہ عشاء کے بعد جو ہمارے یہاں ہوتا ہے 1 بجے تک آپ کے جو سیل کام کرتے ہیں نا، وہ پورا وقت پورا دن آپ سو جائے نا وہ کام نہیں ہو سکتا. جو آپ کے جسم میں کام ہونا تھا وہ سب کچھ ہو چکا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری عام روٹین کے 12-1 بجے سویا جاتا ہے، عام روٹین ہے. تو گھروں میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں، یہ بہت اہم ہے. اپنے بچوں کو لے کے سوئیں، کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. بچوں کو باہر نہ جانے دیں رات کے ٹائم خاص طور پہ. افلم کیا بھلا نہیں یدبر القول، انہوں نے غور و فکر کیا کلام میں. اب دیکھیں اللہ نے کتنی اہم چیزیں ہمیں ابھی لائن سے بتائی ہیں. ان کے جو عذابات تھے، پھر بتایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں عذابات یہ کیوں دیے، تم ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے افلم یدبر القول، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کلام میں. ہم کیسی کیسی باتیں قرآن میں رکھتے ہیں، تمہاری زندگی کی شب و روز قرآن میں رکھتے ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا قرآن میں رکھتے ہیں، تمہاری سوچیں تمہاری عام روٹین سب کو ہم ڈسکس قرآن میں کرتے ہیں. تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے. سوچو تو صحیح، یہ جو کتاب ہے نا اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے. قرآن میں اے بندے تیرا ذکر ہے اور تو ہی اس سے غافل ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر. ام یا جاءہم، آیا ہے ان کے پاس، ما جو لم نہیں یاتی آیا آباءہم الاولین، ان کے آباء و اجداد کے پاس پہلے. 68. کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ بات سے مراد قرآن کریم ہے. اس پر غور کر لیتے تو اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ پہلے بھی کتاب اور رسول بھیج چکا ہے. تمہارے باپ دادا بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے بھی جو پیغمبر آئے، جو احکامات آئے. یا یہ مطلب کہ تمہارے باپ دادا یعنی کہ تمہارے اگر پیرنٹس ہیں جو راتوں کو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے ابا جی، تو ضروری تھوڑی ہے بیٹا جی کہ آپ بھی باہر ہی بیٹھو. ان کو نہیں پتا تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، اتنا شعور نہیں تھا. تم اس پر غور و فکر کر لو. انہوں نے قرآن پر غور و فکر نہیں کیا تو تم کر لو. سوچو تو صحیح، یہ کتاب کتنی خوبصورت کتاب ہے، اس کو تم سب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنی منمانیاں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو. آیت نمبر 69 دیکھیے. ام یا لم نہیں یعرفو، انہوں نے پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم تو وہ لہو اس کے منکرون انکاری ہیں. خطاب اہل مکہ سے مسلسل چل رہا ہے اور ابھی بھی اہل مکہ سے خطاب ہے. کیا چیز ہے جو انہیں حق کو قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ کیا یہ کوئی نئی اور انوکھی چیز ہے، یعنی کہ کتاب اور رسول؟ کیا یہ رسول کوئی باہر سے آیا ہے، یہ اس کو پہچانتے نہیں؟ ان لوگوں کے سامنے ہی تو اس کا بچپن گزرا ہے. یہی لوگ تو اس کو صادق اور امین کہتے تھے، یہی لوگ تو اپنی امانتیں اس کے پاس رکھواتے تھے، یہی لوگ تو اس کو کہتے تھے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. آج جب یہ بول رہا ہے، آج جب یہ اللہ کے احکامات بتا رہا ہے تو اسے اس قوم کو یقین نہیں آ رہا اور یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. آخر کیا مشکل ہے، کس چیز کی رکاوٹ ہے جو ان کو روک رہی ہے؟ آیت نمبر 70 دیکھیں. ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں، بھی اسے جنتن جنون ہے، بلکہ جاءہم وہ لایا ہے ان کے پاس بالحق کی حق، و اکثرہم اور اکثر ان کے لیے الحق کی حق کو کارہون ناپسند کرنے والے ہیں، یعنی کہ کراہت کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ جنونی ہیں. کیا ایسا قرآن اور ایسی تعلیمات بتانے والا شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح. یہ کوئی بہکی ہوئی باتیں تو نہیں بتا رہا، یہ تو علمی باتیں بتاتا ہے تمہیں، قرآن کی باتیں بتاتا ہے. یہ دیوانہ اور مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کو حق پسند ہی نہیں آتا، حق سے انہیں چڑ ہے، نصیحت انہیں پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی منمانی. اور جو اپنی منمانی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں نصیحت اور حق پسند نہیں آتا. 71.
وَلَوِ اتَّبَعَ اور اگر پیروی کرتا الحق حق یعنی کہ دین اہواءہم ان کی خواہشات کی لفسدت السماوات البتہ بگڑ جاتے آسمان والارض اور زمین ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے. یعنی کہ مطلب کیا ہے اس آیت کا کہ اگر حق اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان کے نظام بگڑ جاتے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ان کی خواہشات کیا تھی کہ یہ نبی پہ نبوت کیوں نازل ہوئی، کسی سردار پر ہوتی. اگر ہم کسی سردار پہ یہ نبوت نازل کرتے تو سردار تو یہ سارے سرکش ہیں، پھر کیا ہوتا، فساد برپا ہو جاتا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کی بات مانتے کہ ایک الہ کی جگہ دو الہ ہوتے یا دو سے زائد ہوتے تو پھر کیا ہوتا، زمین و آسمان کے نظام بگڑ جاتے. کوئی کہتا بارش ابھی ہونی ہے، کوئی کہتا کل ہونی ہے. یا پھر ان کی مزید خواہشات کو ہم دیکھتے کہ یہ کیا چاہتے ہیں تو پھر نظام بگڑ جاتا. یعنی کہ 3 آراء آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تیسری آراء کیا ہے کہ یہ کہتے کہ ابھی رات نہ ہو، ابھی تو میرا کام ہی ختم نہیں ہوا. اور دوسرا کہتا مجھے تو سونا ہے، ابھی رات ہو جانی چاہیے. یعنی ہم ان کی خواہشات پر اگر عمل کریں گے پھر تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو ہم ان کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے. بلکہ آتیناہم لائے ہم ان کے پاس بذکرہم ذکر ان کا فہم تو وہ ان ذکرہم اپنے ہی ذکر سے معرضون منہ موڑنے والے ہیں. یعنی کہ ہم ان کے پاس ایسی چیز لائے ہیں جس میں ان کا ہی ذکر ہے، ان کے ہی فائدے ہیں، انہی کے لیے راہ دکھائی ہے کہ تمہیں اگر کسی راہ پر چلنا ہے تو یہ گائیڈ کرے گی یہ کتاب تمہیں. لیکن کیا کرتے ہیں، اسی سے انکار کرتے ہیں، اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں. جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ ہر چیز سیکھ رہے ہیں لیکن قرآن نہیں سیکھ رہے. سب کچھ آتا ہے، آنا چاہیے، لیکن قرآن کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ جسے تم مان لو گے عرب عجم کے سردار بن جاؤ گے، سارے دنیا تمہاری تابع ہو جائے گی. تو ان کافروں نے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، ایک ہی کلمہ ہے، بتائیے ہم تو فوراً اس کو مان لیں گے. تو کہا لا الہ الا اللہ. وہ بدک گئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں مان سکتے. کیونکہ یہ کتاب جو سب سے بڑا حکم دیتی ہے نا، توحید کا حکم دیتی ہے. لوگ کتاب پر کو پڑھنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تو منع کرتے ہیں کہ لوگ موحد بن جائیں گے، توحید کو پہچان جائیں گے. اور پھر ایک اللہ کو پکارنے والوں کے خلاف کتنے لوگ ہیں، مسلمانوں میں ہی بے شمار لوگ ہیں. یا تسألہم آپ سوال کرتے ہیں ان سے خرجن مال ادائیگی کا، فخراج تو خراج اجر ثواب ربی کا آپ کے رب کا خیر بہتر ہے، وہوا اور وہ خیر بہتر ہے رازقین سب رزق دینے والوں سے. 72 یہ وہی آیت ہے جو پیچھے بھی گزر چکی ہے. اہل مکہ ہمارا پیغمبر اس تعلیم دینے کے عوض کسی قسم کا تم سے مطالبہ نہیں کر رہا، کیونکہ اسے تو اس اجر پر یقین ہے جو ہماری طرف سے ملنے والا ہے. اور ہر پیغمبر نے یہی آ کر کہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور اسی رب سے اجر کی امید رکھتا ہے جو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. 73 دیکھیے. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَتَدْعُوهُمْ البتہ آپ بلاتے ہیں انہیں اِلَى صِرَاطٍ مستقیم طرف سیدھے راستے کے. یعنی پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے. اور یہی اس کا مقصد، یہی اس کا مشن ہے، اور یہی اس کے ساتھیوں کا بھی مشن ہے، اور یہی امت محمدیہ کا مشن ہے. اِلَى صِرَاطٍ مستقیم. وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرۃ آخرت پر، عن الصراط راستے سے، لناکبون البتہ ہٹ جانے والے ہیں. نون کا باعث کا روٹ ہے، ناکب کی جمع منحرف ہونا، موڑنا، اس کی میننگ ہے. 74 جو لوگ آخرت کو، حساب کتاب، جزا سزا کو نہیں مانتے وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے. وہ جاتے جاتے کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر مڑ جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی خواہشات انہیں ادھر ادھر لے جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے، یہ مشکل راستہ ہے. صراط مستقیم پر چلنے کے لیے خواہشات کو مارنا پڑتا ہے. 75 دیکھیں. وَلَوْ اور اگر رحمناہم رحم کرے ہم ان پر، وکشفنا اور کھول دے ہم ما جو بیہم انہیں ہیں من ضر للجو تکلیف میں سے، البتہ وہ اڑے رہیں گے. للجو لام جیم جیم اس کا روٹ ہے، البتہ وہ اڑے رہیں گے. فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، طاغین واو بھی اس کا روٹ ہے، اور طاغین یا بھی، یعمہون بھٹکتے ہوئے. 75 اس آیت کے پس منظر پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے قحط آیا تھا.
آپ نے بدعا کی تھی کہ اہل مکہ کے لیے یا اللہ تو میری مدد فرما، ان پر قحط بھیج کہ جس طرح تو نے مدد کی تھی یوسف علیہ السلام کی اس قوم پر قحط بھیج کر۔ تو چنانچہ اہل مکہ پر جو ہے قحط سالی میں یہ مبتلا ہو گئے اور جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رشتہ داری کا واسطہ دیا اور دعا کا کہا، جس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو اس کی آیت سے جو ہے کیا یہی اندازہ ہو نا، اور اگر رحم کریں ہم ان پر اور کھول دیں ہم جو انہیں ہے تکلیف میں، یعنی کہ وہ جو قحط سالی میں، تو البتہ وہ پھر بھی اپنی سرکشی میں جو ہے اڑے ہی رہیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں بالعذابی ساتھ عذاب کے، فما پسنا استکانو انہوں نے عاجزی کی، کاف اور نون بھی اس کا روٹ ہے، سین کاف نون بھی، کانا یکونو ہو جانا، اور سکن کیا ہے ٹھہر جانا، لربہم اپنے رب کے لیے، وما اور نہ یتضرعون وہ گڑ گڑائے، ذات را عین اس کا روٹ ہے 76۔ دیکھیں عذاب سے مراد یہاں وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں ہوئی تھی، جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی تھی، جس میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے۔ بعض کے نزدیک یہ وہی قحط سالی جس کا تذکرہ بھی اوپر کی آیت میں کیا گا۔ یہ عذاب آنے پر وہ اپنے رب کے آگے پھر بھی عاجزی نہ کر سکے، گڑ گڑا نہ سکے، یعنی اوپر یہ عذاب آیا دنیا میں لیکن پھر بھی وہ نہیں گڑ گڑائے۔ کفر انسان کا، یعنی کہ کفر جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل کو کیا کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے۔ شرک انسان کے دل کو پتھر کر دیتا ہے کہ دنیا میں آنے والے عذاب بھی ان کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، یہ اپنے کفر میں اتنے پکے ہوتے ہیں۔ مومن پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، وہ عاجزی کرتا ہے، لیکن کافر پر جب کوئی سختی آتی ہے تو وہ بغاوت کرنے پر اتر آتا ہے۔ تو 77 دیکھ لیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحنا کھول دیا ہم نے علیہم ان پر بابن دروازہ ذا عذاب شدید سخت عذاب والا، اذا یک ہم وہ فیہ اس میں مبلسون مایوس ہونے والے تھے، بالام سین اس کا روٹ ہے 77۔ یہاں عذاب سے مراد موت یا عذاب قبر یا قیامت یا دوزخ ہے، کہ وہ لوگ جو دنیا میں باز نہیں آتے، یعنی کہ بدر کی بات ہوئی یا قحط سالی کی بات ہوئی کہ ان پر یہ عذابات آئے لیکن پھر بھی ان کے اندر عاجزی انکساری نہیں ہوئی، تو اتنی تکلیف کے باوجود وہ ہر درمی پر ہی جمے رہے، تو وہ کب مایوس ہوتے ہیں، وہ موت کے وقت مایوس ہوتے ہیں۔ موت کے وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم غلط تھے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ہم ان پر عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، آخرت جس کے یہ منکر ہیں جب دیکھیں گے تو پھر کیا، اس وقت ان کے اندر عاجزی آئے گی۔ دنیاوی تکالیف پر تو ان کے اندر عاجزی نہیں آئی، اس وقت یہ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ مبلسون کا جو لفظ ہے نا کہ اس وقت وہ ان میں مایوس ہونے والے تھے، اس وقت ان کی وہ مایوسی کسی کام کی نہیں ہوگی، وہ عاجزی کسی کام کی نہیں ہوگی، وہ رونا چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وقت نکل چکا ہے۔ 51-77 کے پاکیزہ حلال کھانا اور کھانے میں اسراف نہ کرنا، نیک عمل کرنا، اللہ سے ڈرنا، دنیا میں فرقے نہیں بنانا، بھلائیوں کی طرف دوڑنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔